अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा। हुकूमत पाकिस्तान इसलिए कि वज़ीर आज़म ने बतौर हुकूमत इस्लामाबाद में अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये जलसा किया और उस जलसे में वफाकी काबीना के बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हेलीकॉप्टर में यहाँ पे तशरीफ़ लाए अपने जलसे में तकरीर करने, और जलसे के अंदर जो बातें की और जिस बात का सबको इंतज़ार था आखिर वो बात भी की। 1.5 घंटे तक पूरे पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 50-60 हज़ार अफराद इंतज़ार करते रहे, और जब 1.5 घंटे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बातें की उसके ऊपर भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, मगर पहले उस तकरीर का अहवाल बता दें कि ये यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के सरबराह का जलसा बिल्कुल नहीं था, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस जलसे के लिए गिलगित बल्तिस्तान से भी जिस तरीके से लोग लाए गए उसके मनाज़र भी टीवी पे तमाम लोगों ने देख लिए। और फिर आपको मालूम है कि जब सरकार कोई जलसा करती है तो फिर उसके लिए सरकारी मशीनरी तो हर ज़िले सतह तक गाड़ियों की पकड़ धक्कड़ के ज़रिए इस्तेमाल होती है। मगर असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि अब पीर के दिन यानी कल कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की करारदाद पेश होनी है, और फिर हम देख रहे हैं कि पीर के दिन ही अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की भी समाअत होनी है, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ये दलाइल दे रहे हैं कि ऐसे मुनहरफ हुक्मरान जमात के अरकान को ताहयात सियासत से निकाल के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि शायद ये तारीख़ में पहली बार किसी ने पार्टियाँ बदली हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर की और जिस तरह की एक नया इंकशाफ किया, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, और कुछ कागज़ के पुर्जे भी इस तरह करके लहराए, उनके ऊपर भी हम आते हैं। मगर सबसे पहले वज़ीर आज़म ने एक तवील इलेक्शन की तकरीर की, जिसमें जैसे कहते हैं कि मेरी हुकूमत ने 3 साल में ये किया, तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत ने क्या किया, और यूँ लग रहा था कि अब वो इस तकरीर के बाद इलेक्शन का जो है ऐलान कर देंगे कि जल्द ही हम इलेक्शन करा रहे हैं और हम आवाम में जा रहे हैं और हमें आवाम से छुपना नहीं है, आवाम के सामने ख़ुद को पेश करना है। मगर ऐसा नहीं हुआ। इस्तीफ़े का भी कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। कोई भी जो सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन होता है वो ख़ुद को कभी भी अदम एतमाद के लिए मैदान में नहीं उतारता, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से अदम एतमाद होना एक स्याह धब्बा होता है उसकी सियासत के ऊपर। बहरहाल ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और फिर कुछ दूसरी खबरें थी गर्दिश कर रही थी। वो कहते हैं कि हम आए थे देखने तमाशा कि उड़ेंगे पड़खचे, मगर ऐसा ना हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आखिरकार वही रवायती तकरीर करने के बाद जो कहानी सुनाई, उस कहानी का खुलासा भी आपको बताते हैं, और फिर हम उस पर थोड़ा तज्ज़िया भी करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हम बतौर पाकिस्तानी हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहे हैं माजी में, और उनके बकौल उनकी जो क्रिकेट टीम थी वो भी एहसास कमतरी का शिकार होती थी। वो अंग्रेज़ों को देख के एकदम से वो कहती थी कि हम इनसे जीत नहीं सकते। फिर आगे जाके अचानक उन्होंने कहा कि 1996-97 में रमज़ी यूसुफ जो एक टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने 95-96 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तो रमज़ी यूसुफ को अमेरिका के हवाले कर दिया गया, और बकौल इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रमज़ी यूसुफ के वकील ने अदालत में ये कहा कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। ये उन्होंने दोहराई है बात उस अमेरिकी वकील की, ये साबित करने के लिए कि उस वक्त जो ये हुकूमतें थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की थी, तो ये हुकूमत जो है इसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं थी। तो बहरहाल उस अमेरिकी जो वकील था उसके अकवाले ज़रिए हमारे रियासत मदीना के जो खुद साख्ता खलीफा या वज़ीर आज़म है, उन्होंने तकरीबन 50-60 हज़ार लोगों के सामने आज दोहराए और कहा कि देखें जी हमारे साथ क्या होता रहा है। ये बात हो रही है अब तकरीबन
26-27 साल पुरानी बात उन्होंने दोहराई। मगर जो अफसोस इस बात का हुआ कि बतौर वज़ीर आज़म हम ये तवक्को करते हैं कि वो ख़ुद भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं और उनको जो तकरीर लिख के देने वाले हैं वो भी बड़े अहलियत के हामिल हैं, तो उनको इतना ज़रूर पता होना चाहिए था कि वो शख्स रमज़ी यूसुफ नहीं था, वो एमएल कांसी था। और जो एमएल कांसी था, उसका जो प्रोसिक्यूटर था, जो उसको प्रोसिक्यूट कर रहा था, उसने ये बात कही थी पाकिस्तानियों के हवाले से, और उस पर बड़ा शदीद एहतजाज भी हुआ था। और पाकिस्तानी हुकूमत ने और दफ्तर ख़ारजा के में अमरीकी जो एम्बेसडर थे उनको बुला के भी बाकायदा एहतजाज किया गया था। तो फिर इमरान खान ने कहा कि जो सरबराह कौम का गैरतमंद होता है वो कौम गैरतमंद होती है, मगर बदकिस्मती से हमारी कौम तो बड़ी गैरतमंद थी, मगर जो हमारे लीडर थे वो बड़े बेगैरत थे। ये वज़ीर आज़म साहब ने आज की तकरीर में ये फरमाया। असल जो कहानी वो लेकर आए थे कि वो जो कह रहे थे कि मैं बड़ा सरप्राइज़ दूंगा और सरप्राइज़ दूंगा, वो वाकई वो बेचारे जो लोग पूरे पाकिस्तान से आए थे वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि अगर ये सरप्राइज़ है तो फिर सरप्राइज़ क्या होगा। मुख्तसरन ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे ख़त लिखा गया है किसी मुल्क की तरफ से, और उसमें मुझे ख़त के अंदर तहरीरी तौर पे धमकियाँ दी गई हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं बताया इमरान खान साहब ने किस मुल्क ने ख़त लिखा है, और फिर ये भी नहीं बताया कि इस ख़त में धमकी की नोयत क्या है, और ये भी नहीं बताया कि धमकी देने की वजह क्या है। तो ऐसे कागज़ का टुकड़ा लहराया और उन्होंने कहा कि ये जो मैं अब आपको इंकशाफ करने जा रहा हूँ या सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, मैं ये पढ़ के सुनाऊँगा, क्योंकि मुल्की मफाद का मामला है। जो पीछे 1.5 घंटे तकरीर बग़ैर कागज़ के की थी, बग़ैर पढ़े की थी, तो वो मुल्की मफाद का मामला नहीं था। अब जो पढ़ के सुनाना था वो मुल्की मफाद का मामला था। मेरे ख्याल में ये मुल्की मफाद का मामला नहीं था। ये एक स्क्रिप्ट था कि अगर ये स्क्रिप्ट में थोड़ा सा झोल आ गया तो फिर लोग सवाल उठाने शुरू कर देंगे, मजाक उड़ाने शुरू कर देंगे। मगर बावजूद इसके कि ये स्क्रिप्ट तैयार करके लाया गया था, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ के बता देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क को पुराने लीडरों के करतूतों के हाथों धमकियाँ मिलती रही। मतलब इस ख़त में भी जो किसी गैर मुल्की हुकूमत ने लिखा उसमें भी पुराने लीडरों का कसूर है, यानी कि 95-96 में क्योंकि बहुत कमज़ोर थे तो जवाब नहीं देते थे। तो अब जो मुझे ख़त आया है, और ये ख़त अब ये भी नहीं बताया कि किस तारीख़ में आया है, ये इनके आने के फ़ौरन बाद आया था जिसकी वजह पुराने लीडरों के करतूत थे, या वो 3 साल बाद आया। अगर 3 साल बाद आया तो तब भी इसकी वजह 95-96 के पुराने लीडरों के करतूत थे, 26 साल पुराने। तो वो कहते हैं कि मुल्क को पुराने लीडरों के करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रहीं। हमारे मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। हमारे मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं उनकी मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। अब वो पूरा एक सिनेरियो पेश कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क को आज़ाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, फिर कहते मेरे उससे बहुत अख्लाफात थे, लेकिन उनकी खुददारी जो थी वो मुझे पसंद थी। बड़े खुददार थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जब उन्होंने इस खुद आज़ाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना उन्होंने नहीं बोला, उनका फजलुर रहमान और भगोड़ा नवाज शरीफ, उनकी उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए, यानी कि इस तरह के हालात बना दिए जैसे उस वक्त भुट्टो को फांसी हुई थी, तो आज मुझे मेरे साथ भी कोई इस तरह की गेम डाली जा रही है। और उन हालात की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज इसी भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी बड़ी बीमारी और उसका नवासा कांपे टांग रही हैं, जिनकी दोनों कुर्सी की लालच में नाना की कुर्बानी को भुलाकर उसके कातलों के साथ बैठे हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। अब ये बिलावल भुट्टो की तरफ इशारा है कि वो अपने नाना के कातलों के साथ बैठे हैं, ये नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा, ये जो जुमले मैं पढ़ रहा हूँ ना, जिस तरह इमरान खान साहब भी इस तरह कागज़ रख के पढ़ रहे थे कि दोनों कुर्सी की लालच में नाना की कुर्बानी को भुलाकर उसके कातलों के साथ बैठे हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको, शर्म नहीं आती
کہ سیاست کر رہے ہیں نانا پر، اور جن لوگوں نے پھانسی دلوائی ان کے ساتھ بیٹھے اپنی کرسی کی خاطر، آج پھر اسی کو کوشش باہر سے کی جا رہی ہے اور فارن پالیسی کو باہر سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود کو پتہ ہے کہ ان سازشوں کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتہ ہے، یعنی کچھ پچھلے مہینوں کی تاریخوں کی اب بات ہے۔ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرنے والوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن آج ذوالفقار علی بھٹو والا ٹائم نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو سرپرائز دیا وہ سرپرائز لکھ کر لائے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ملکی مفاد کا معاملہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہانی جس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا وہ اسکرپٹ پڑھنا ضروری تھا، ورنہ اس میں جھول آ جاتا تو وہ سارا سرپرائز جو ہے وہ خراب ہو جاتا اور لوگ پھر پوچھتے یار یہ کیا بات ہوئی۔ تو یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب بھٹو کا دور نہیں ہے، بھٹو کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ اسی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس کا گلا گھونٹ رہے ہیں وزیر اعظم موصوف، اور آج کہہ رہی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہ بالکل بھٹو نہیں، اردگان بننے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی اور پھر اسی فیس ٹائم ویڈیو کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے اور ان کی حکومت کو بحال کروایا۔ پاکستانی قوم بیدار ہے، ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم سب سے دوستی کریں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ جو ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے ہے، اور وہ انجانے میں جو ہے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، انجانے میں ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، کچھ جان بوجھ کر یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باہر سے اربوں روپوں کے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔ بس اسی لیے بلایا تھا آپ کو۔ جو ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ عوام کے پاس جاتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، عوام کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشنز میں جاتا ہے، الیکشنز کا اعلان کرتا ہے، نہ کہ اس طرح کی سازشوں کے اسکرپٹ ایسے کاغذ لہرا کے لوگوں کو دکھا کے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ جو کہانی کا اسکرپٹ انہوں نے لے کر آیا ہے، عمران خان صاحب عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں، مخالفین کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، ان کو ضمیر فروش کہہ رہے ہیں، ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ باتیں کر کے کہانی ڈال کے ان کا سارا فوکس اینڈ پہ آ کے بات آتی ہے کہ ان منحرف اراکین کی جو ان کی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور جو عدم اعتماد میں اب ان کو حکومت کو گرانے لگے ہیں۔ تو عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں ان منحرف اراکین کے حوالے سے، نہ صرف ان منحرف اراکین کے اوپر دباؤ ڈلوا رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں پہ بھی دباؤ ڈلوا رہے ہیں۔ اور وہ عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ لوگ ان کے چہرے پہچان لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے چہرے پہچان لیں، ہم ملکی مفاد پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس جو خط ہے وہ ثبوت ہے، کوئی بھی شک کر رہا ہے کہ وہ آف دا ریکارڈ میں اس کو دعوت دوں گا اس خط کو دیکھنے کی۔ اب یہ آف دا ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ آف دا ریکارڈ ہوتا ہے جب کوئی سیاستدان یا کوئی بھی سورس صحافی کا، وہ صحافی کو کہتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ آف دا ریکارڈ ہے، مطلب آپ نے اس کو ریکارڈ پہ نہیں لانا، ریکارڈ پہ لانا ہی نہیں ہے، صرف آپ کے دیکھنے کے لیے۔ عام طور پہ صحافی جو ہے پھر وہ نام نہیں بتاتے، کچھ عرصے بعد کہیں کالم میں ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں اس خبر کے حوالے سے، لیکن وہ ایک قسم کا اس کو اپنے تجزیوں میں یوز کر لیتے ہیں لیکن خبر کے طور پہ یوز نہیں کرتے، یہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک خط لہرا رہا ہے 1.5 لاکھ عوام کو، اس 1.5 لاکھ عوام کی ذہانت کی توہین ہے جو وزیر اعظم نے آج کیا، کہ نہ تو وہ یہ بتا رہے کہ اس خط میں ہے کیا، کہ اس کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس خط میں ہے کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک اسکرپٹ خط کا بنایا ہے، پہلے تو لوگ ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتے تھے، اب لوگ پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھنا بھی چھوڑ دیں گے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں، کل ایسے جلسے میں ہم پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں،
ہم دیکھیں ساری دنیا میں خط لکھے جاتے ہیں، تیسری دنیا کے لوگوں کو تو ساری دنیا کے لوگ ادارے خط لکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈس ہیں، ہمارے یہ مطالبے ہیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ یہ تو ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس تو ساری عمر چلتی رہتی ہے۔ کوئی وزیر اعظم ایسے آ کے جب جلسوں میں کہے ایسے خط لہرائے گا تو مجھے بتائیں کہ بات وہی ہے کہ عمران خان گرا کرتے ہیں کہ امریکی صدر فون نہیں اٹھاتا۔ آپ جنرل باجوہ کی گفتگو جو ہے جلسے میں جب کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل نہ کہو، تو پھر جو بائیڈن کی گفتگو وہ بھی کہے گا کہ یہ تو اچھا ہوا میں نے فون نہیں کیا کہ میری گفتگو بھی اٹھا کے جلسے میں کر دیتے کہ جو بائیڈن نے مجھے یہ کہا، جو بائیڈن نے مجھے دھمکی لگائی۔ اب اگر اس طرح کی باتیں ایک وزیر اعظم کرے گا تو لوگ فون تو کیا آپ کو خط لکھنا بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ ملک کا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ تو اپنی آنیسٹی اور ایمانداری کے چکر میں یہ جو باتیں کر جاتے ہیں خان صاحب، اور یہ اس وجہ سے پکڑے جاتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ کھوکھلا پن ہے اس لیول کے ایک سیاستدان کا جو ملک کا وزیر اعظم ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگر ہمت و جرت ہوتی، اگر اتنے بہادر ہوتے اور مخالفین کو کہتے ہیں بغیرت ہے تو پھر غیرت دکھاتے، پھر کہتے کہ یہ خط لکھا ہے مجھے اس ملک نے۔ آپ سے تو اچھا بھٹو تھا جس نے خط لہرا کے کہا کہ مجھے امریکہ نے کہا ہے کہ میں ہاریبل ایگزامپل بناؤں گا اگر آپ نے نیوکلیر پروگرام کو نہ چھوڑا، اور کنفرم ہوئی وہ باتیں بعد میں۔ آپ بھٹو بننا تو چاہ رہے ہیں لیکن بھٹو کی طرح خطرات نہیں مول لینا چاہ رہے ہیں۔ بتائیں آپ نے کس ملک نے خط لکھا اور کیا دھمکی دی، کیا الفاظ استعمال کیے؟ آپ اپنے لوگوں میں کھڑے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے، اور الزام کچھ لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے انجانے میں بیرونی قوتوں کے اہلکار بنے ہوئے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں اور حکومت پاکستان کو گرایا جا رہا ہے، مگر اس کی خبر ہمارے خفیہ اداروں کو بھی نہیں ہے۔ اگر تو یہ خبر انٹیلیجنس بیورو کی ہے جو کہ ایک سویلین خفیہ ادارہ ہے اور وزیر اعظم کے ماتحت ہے، پھر تو یہ بڑی سنگین بات ہے۔ ان کی ضرور کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ہوگی کہ بیرونی قوتیں پیسہ بھیج رہی ہیں، کس کو بھیج رہی ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، کیش میں جا رہا ہے، کائن میں جا رہا ہے۔ اور اگر انٹیلیجنس بیورو کو اس سازش کا نہیں پتا تو پھر تو انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کو فوری طور پہ برطرف کر دینا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو دوسرے حساس ادارے ہیں، ہماری ISI ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، ہماری فوج ہے، کیا اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ہماری وزیر اعظم اور ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ اہلکار بن رہے ہیں؟ تو یہ یقینی طور پہ پھر کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ یا تو ISI کی رپورٹ ہوگی یا IB کی رپورٹ ہوگی، اور اگر ان دونوں کی رپورٹ نہیں ہے تو پھر یہ کس کی رپورٹ ہے؟ کس نے وزیر اعظم کو بتایا کہ یہ بیرونی سازش ہو رہی ہے؟ کیا وزارت داخلہ نے بتایا؟ کیا وزیر داخلہ شیخ رشید جیسے محنتی اور پروفیشنل انٹیریئر منسٹر نے ان کے کان میں سرگوشی کی؟ شیخ رشید کو کچھ خفیہ معلومات ملی؟ اب یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب تو وزیر اعظم عمران خان کو دینے ہوں گے، کیونکہ عوام کے سامنے، عوام کے جمع غفیر کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن سکرین پہ آ کے اتنا بڑا ایک وزیر اعظم پاکستان جیسا ذمہ دار آدمی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہوگا نا، کیونکہ لوگ اب اتنے بیوقوف تو نہیں، لوگوں کو، عوام کو اتنا بیوقوف سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح کی تقریریں، اس طرح کے دعوے اور باتیں ماضی میں بھی بہت لوگ سن چکے ہیں، مگر اگر یہ بات درست ہے کہ سازش ہو رہی ہے تو پھر قوم حق بجانب ہے یہ مطالبہ کرنے میں کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پہ بے نقاب کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان پہ مقدمات چلنے چاہیے۔ مگر کیا وزیر اعظم عمران خان یہ سب کہانیاں عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ڈال رہے ہیں، خود کو بہترین مسلمان اور محب وطن ثابت کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو اسلام دشمن اور ملک دشمن ثابت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ تقریریں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا،
اب عوام میں نہیں پارلیمنٹ میں جا کے کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں اپنے مخالفین کا سامنا کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کون کون کس کس ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ یا تو آپ مخالفین کا نام لیتے ڈر رہے ہیں، یا پھر آپ ان بیرونی قوتوں کے آگے آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جن قوتوں کا آپ نام نہیں لے پا رہے، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی آزاد فارن پالیسی۔ کون سی آزاد فارن پالیسی؟ آپ کی فارن پالیسی جو ہے یہ 3 سال کے اندر آخری سال میں آزاد ہوئی ہے، پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آپ نے روس جا کے آزاد فارن پالیسی بن گئے۔ آپ روس گئے بھی اس لیے تھے تاکہ تاثر میں لے کے میں اینٹی امریکہ ہوں اور لوگ مجھے بھی بھٹو کی طرح چاہنے لگے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگ بہت سادہ لوگ ہیں، اور یہ جو جنریشن ہے ہمارے عوام کی جو کہ اب پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، ان لوگوں نے سیاست کی تربیت اور تعلیم بالکل نہیں حاصل کی۔ ایک تو پڑھے لکھے بہت سے پہلے ہی نہیں ہیں، دوسرا کالجز اور یونیورسٹیز میں انہوں نے یونین نہیں دیکھی، تیسرا انہیں آئین اور جمہوریت کی مہذب معاشروں میں ان کے کردار کا کوئی ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ پود ہے جو کہ جنرل ضیاء الحق نے جس کا بیج بویا تھا، اور آج وہ فصل ہم کاٹ رہے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، آئین کیا ہوتی ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ ملک ہوتا ہے، ملک آزاد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا آج سرپرائز کارڈ تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج سب کے سامنے دل کھول کر بات کر رہا ہوں، بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ میری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ لندن میں بیٹھا، پھر امریکی سازش ہو رہی ہے اگر، تو پھر لندن میں بیٹھا جو گول مول گنگلو ہمارے پاس جو ثبوت ہے، ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ کیا ظاہر کیا آپ نے بھائی؟ جتنی بات کر رہا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اوپر کہہ رہے ہیں ہر چیز کو ظاہر کر رہا ہوں، نیچے کہہ رہے ہیں تفصیل میں نہیں جا رہا، ملک کو نقصان نہ پہنچے، پوری بات نہیں کہی۔ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، مجھے کوئی انسان کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، بنی والا 300 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنا کھاتا ہوں اور اپنا خرچ بھی خود برداشت کرتا ہوں۔ میں اتنا زبردست لیڈر ہوں۔ اب یہ بھی ان کو کہنا پڑا کہ میں اپنا خرچ خود برداشت کرتا ہوں۔ تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اتنی بچت نہیں کی، اور موصوف ہیلی کاپٹر میں اپنی سیاسی جماعت کے جلسے کے لیے آئے۔ تاریخ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے پریڈ گراؤنڈ ہیلی کاپٹر میں تشریف لائے۔ مجھے کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ان 2 چوروں کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا۔ یعنی بنگلہ دیش 1971 میں بنا، اور اس کے بننے سے پہلے بھی ایک 10 سال فوجی حکمران رہا، اور بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی تقریباً 20 سال 2 فوجی حکمران، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف رہے۔ یعنی کہ 30-35 سال فوجی حکمرانوں کے دوران جو بنگلہ دیش ہم سے آگے نکلا 30-35 سال میں، تو اس کا قصور بھی جو ہے یہ 10 سال والے جو 2.5 سال کے لیے آتے تھے 2 سیاستدان، ان کا ہے۔ ہمارے جرت مند وزیر اعظم کو جرت نہیں ہوئی فیلڈ مارشل ایوب خان کا نام لینے کا، ضیاء الحق کا نام لینے کے، اور جنرل مشرف کے نام لینے کی۔ تو یہ تھی وہ سرپرائز جو آج وزیر اعظم عمران خان نے دی ہے، اور باقی تو وہی تقریر تھی پرانی۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی جب بھی ووٹ ہو، اب یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی ووٹ کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور وہ جو ڈیلے کیا گیا ہے، اتنے ضرورت مند وزیر اعظم ہیں لیکن وہ ووٹنگ نہیں کروا رہے، ڈیلے پر ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اور پبلک کے اندر اشتعال دلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان اراکین کے خلاف، اور اتحادیوں کے خلاف بھی اب لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ یہ سارے اتحادی اور یہ سارے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں یہ امریکہ کی سازشیں ہیں۔ ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں پیسہ لے کے استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ جان بوجھ کے پیسہ لے کے، پیسہ بھی کوئی انجانے میں لیتا ہے کوئی جان بوجھ کے لیتا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے درست کہا کہ اب یہ دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر شاید عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کی ان باتوں کو سن کے وہ آپ کو بھٹو بنانا شروع کر دیں، وہ آپ کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ تو امریکہ کے خلاف ہی ظاہری بات ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ آپ کی حکومت گرا دے۔
کیونکہ برطانیہ تو آپ کی حکومت نہیں کرائے گا. برطانیہ کیوں کرائے گا؟ آپ کے تو جو فیملی ہے، آپ کا جو مستقبل، آپ کے جو بچے ہیں وہ تو برطانیہ میں ہیں. آپ کا تو سب کچھ اصل اثاثہ تو آپ کی اولاد ہوتی ہے، وہ برطانیہ میں ہے. تو وہ برطانیہ کو کیا پڑی آپ کو نقصان پہنچائے؟ تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کو اگر بھٹو بننا ہے تو کم از کم اتنا کریں کہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ کروائیں، اور عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو بحث کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں پہ بھرپور تقریر کریں، اور وہاں پہ بتائیں، پارلیمنٹ میں جا کے بتائیں کہ کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کے جواب کو بھی سننے کا ہمت اور حوصلہ رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 50-60 ہزار بندہ ادھر اکٹھا کر کے آپ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کر دیں گے تو کل کوئی زیادہ بندہ لا کے آپ کو بغیر کسی تحریک شریک کے بھی یہاں سے نکال کے باہر لے جائے گا، کیونکہ اس کے پاس 80,000 ہوں گے بندہ یا 1,00,000 بندہ ہوگا. تو میرے خیال میں آپ کو کچھ اچھی سیاسی اور جمہوری روایات قائم کرنی چاہیے، اور جس جرت کا مظاہرہ آپ اس طرح کے جلسوں میں کرتے ہیں، اسی جرت کا مظاہرہ پارلیمنٹ میں جا کے کر لیں، اور بجائے 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کے دعوے کرنے کے آپ اپنا 172 بندہ ہی پارلیمنٹ میں جا کے پورے کر دیں. اگر نہیں ہو سکتا تو ریزائن کریں اور کہ میں عوام میں جا رہا ہوں، کیونکہ بقول آپ کے خود جو بہادر لیڈر ہوتا ہے، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، وہ عوام میں جاتا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.